अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है और फैसला की है कि अब दोबारा डी चौक पर जाएंगे और अपना हक लेकर वापस आएंगे। और अली अमीन गंडापुर ने एक धुआंधार तकरीर की है और KP असम्बली में। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के जितने भी एहलकार थे, जब ये PTI की हिरासत में आते थे, लोग इनको पकड़ते थे, तो जब पूछा जाता था इनसे कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते थे कि जहाँ हमारा जो ताल्लुक़ है वो PTI से है और हमें माफ़ कर दें, हमें छोड़ दें। तो हमने लोगों को छोड़ा। उसके बावजूद भी PTI के कारकुनान के ऊपर जुल्म किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ CM हाउस में मुराद सईद साहब वहाँ पे मौजूद हैं। जो मनसूबाबंदी की गई है लाशें गिराने की PTI के लोगों के ऊपर, और सारी मनसूबाबंदी किसने की? मुराद सईद ने की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये भी बयान था, उन्होंने दावा किया है कि अच्छा नहीं लगता मुराद सईद को हम पकड़ने जाएं CM हाउस। तो अब देखना ये है कि अब इन्होंने कॉल दी है, क्या दोबारा इनके साथ लोग निकलेंगे, डी चौक पर आएंगे? क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा जो हैं लाशें गिर चुकी हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे पूरी तफसील के साथ। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं मलिक जहांगीर, मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी लाहौर के सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हर ख़बर पर इनकी नज़र होती है। इनसे आज बात करेंगे कि आज PTI के हवाले से क्या कहते हैं और जो धरना होने दोबारा जा रहा है डी चौक के ऊपर, इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप भी थोड़ा सा सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं जी। और पिछला धरना हुआ, आपके सामने लाशें गिरी और बड़ा एक माहौल ख़राब था, गर्म माहौल था। तो अब दोबारा 7 तारीख की कॉल दी गई है और फैसला किया गया है कि दोबारा हम डी चौक जाएंगे और अपना जो हक है वो वापस लेकर आएंगे। ये कौन से हक की बात की जा रही है? क्या हक लेना चाह रहे हैं PTI वाले? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई असल बात तो ये है कि ठीक है, धरना उनका जमहूरी हक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रियासत माँ होती है और माँ के साथ बगावत करना भी ठीक नहीं होता। जहाँ हद है उनके हक की, तो वो अपने शहरों में धरना दें या वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। डी चौक में आने से यही है कि खूनरेज़ी होगी और मुल्क में अफरा तफरी का माहौल होगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। आपका ताल्लुक़ अमन कमेटी से है, तो मुल्क में अमन कैसे आएगा फिर? अमन की जो बात है ना, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। अमन होना चाहिए, मुल्क में अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और अमन जो होता है ना, वो बातचीत के साथ होता है। कैसे होगा? यही सवाल है कि कैसे होगा अमन? कभी भी इस्लाम जो है ना वो तलवार के ज़ोर पे नहीं आया और कोई भी हुकूमत जो है ना वो तलवार के ज़ोर पे नहीं चलती या गोली के ज़ोर पे नहीं चलती। बातचीत के साथ सारा काम जो है ना वो अमल में आना चाहिए मेरे ख्याल से। तहरीक इंसाफ जब हाथ बढ़ाती है तो गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, जब गवर्नमेंट हाथ बढ़ाती है अमन का और तहरीक इंसाफ पीछे हट जाती है, तो इसमें अमन कैसे पैदा होगा? कैसे सूरत हाल पैदा होगी जो मुल्क के हालात ठीक हो जाएं? इस पे सर, हमारे मुल्क में ऐसा तकरीबन मेरे ख्याल से बंदा अभी नहीं आ रहा जो पुल का किरदार अदा करे, जो दोनों को मिलाने की कोशिश करे। लेकिन अभी जो है ना वही बात है कि अगर एक बंदा उनको मिलाने की कोशिश करता है तो दूसरा बंदा जो है ना वो साथ में कोई ऐसा मामला करता है कि वो इख्तलाफ पैदा हो जाता है। दरमियान में कौन सा ऐसा शख्स है जो दोनों तरफ से हाथ बढ़ाया जाता है और सेंटर में उनका हाथ काट दिया जाता है? वो कौन सा बंदा है ऐसा? नहीं, इसको गैर सियासी लोग जो है ना वो इस चीज़ को करते हैं कि इनका भी इत्तफाक ना हो किसी मौके पे, और वैसे होना चाहिए। अवाम का फ़ायदा इसमें है कि इत्तफाक हो, जमहूरियत के साथ मुल्क चले, और तभी जाके जब नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो मेरे ख्याल से तरक्की करना नामुमकिन है। हमारा देखें, पाकिस्तान को तकरीबन बाहर कोई कंट्री वाला वीज़ा ही नहीं दे रहा। वो सब बंदे यही समझते हैं कि ये हम फसादी हैं, और इसकी फसाद कहीं ना कहीं से तो गलती हो रही है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। फसाद की जड़ किसने स्टार्ट की है? जड़ ये कैसे ख़त्म किया जाएगा? जड़ को जो पैदा हो चुकी है, इसमें गलतियां हर तरफ से होती हैं। हर देखें, जो इंसान है ना वो गलती का पुतला है और उससे गलती होती हैं। इसमें हमारी समझ लें कि कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, और जो सियासतदान हैं वो भी गलत पे हैं, नॉर्मल नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो अपनी गलती तस्लीम कर ले,
تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ صرف ہم نے ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے تو وہ ایسا مشکل ہے. مثلا سیاستدان کون کون نام تھوڑا بتائیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے جو امن نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ایسے چل رہا ہے ملک میں ایسے ہی چلے اور اپنی جو جیبیں ہم فل کریں اور باہر نکل جائیں. نہیں, اس میں آپ خود سمجھدار ہیں, اس پہ آپ کی زیادہ نظر ہے. اور جو لوگ ادھر سے پیسہ بنا کے باہر جاتے ہیں وہی نہیں چاہتے کہ ملک میں امن ہو, یا غریب جو ہے نا, وہی سوال ہے نا, کون جاتے ہیں وہ تھوڑا سا یہی اوپر ہے. سوال ہے, جاتے کون ہے؟ پیسہ بنایا, اکاؤنٹ بنایا اپنے اور ٹرانسفر چیزیں کی اور سارا بزنس باہر لے گئے. اس میں سارا زیادہ تر درمدار یہی ہے, شریف فیملی ہو گئی یا ان کے حواری ہو گئے, پٹواری ہو گئے, تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی اس آیا ہے اس جماعت میں وہ کروڑ پتی ہو گیا, اور جو غریب اس ایریے کا وہ نارمل ہو گیا بالکل. کروڑ پتی کون کون ہوئے ہیں ویسے؟ کروڑ پتی تو اب وہی بات آ گئی. ایک میرے محلے کا دوست ہے, چھوٹا سا محلے کا ہے, وہ اسی الیکشن میں وہ بندہ کروڑ پتی ہوا ہے. اسی الیکشن میں اسی کروڑ پتی ہو گئے. کروڑ پتی سے مراد یہ ہے کہ اس نے منصورہ بازار میں, یہ شاید پروگرام وہ بھی سنے, منصورہ بازار میں اس بندے نے ایک ٹائم پہ 1 کنال جگہ خرید کے اس کے اوپر ڈبل سٹوری بلڈنگ کھڑی کی ہے. اور اس کا صرف ایک ہی تھا جس میں بھی اس کا ووٹر تھا وقتی طور پہ, کہ جی میں نے ووٹ لے کے نون لیگ کو دینا ہے. اچھا, اتنے لوگ اتنے ہوئے, تو ادھر سے ان کو چیک مل رہے تھے. یہ کنفرم ہے. چیک کہاں سے مل رہے تھے؟ نون لیگ گروپ سے نا. اچھا, نون کی طرف سے. تو کتنے کا چیک ملا؟ یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ہمیں ویسے. ہاں, یہ خبر موٹی ہے. تو جو الیکشن لڑ رہا تھا وہ جیتا کہ ہار گیا؟ نہیں, وہ جیت گیا, لیکن فارم 47 پہ. فارم 47 پہ. کیا نام تھا ان کا؟ ایم پی کے سیٹ پہ تھا؟ ایم پی اے پہ. نام کیا تھا ان کا؟ وہ ملک صاحب کا بیٹا جو ہے. اچھا, ملک صاحب کا, جو آپ منسٹر ہیں جو اس کے اسپورٹس کے. ہاں جی. تو پھر پارٹی تو بھاری ہوئی نا پھر تو. ایسا ہی ہے, لیکن اس کو برادری نے ووٹ نہیں دیے. ہمارے ہاں یہ مکمل طور پہ کھوکھر برادری ہے, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیے. ووٹ انہوں نے 12 کو دیے, لیکن فارم 47 پہ یہ وہ بندہ کامیاب ہوگا. اب منسٹر بن کے بیٹھا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن انہوں نے پیسے ایسے پھینکے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے. تو آپ نے بھی ووٹ دیا ان کو؟ نہیں, میرا ووٹ اصل ڈسٹرکٹ جنگ کا ہے, لیکن وقتی طور پہ اس نے ویڈیو بنا کے ان کو شیئر کی تھی کہ یہ بھی ووٹر آپ کا. تو آپ سے ان کی ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی ملاقات. جب آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے اور ووٹر کا جو حق ہے وہ مارا جا رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ ان کا ساتھ دیا آپ نے؟ ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے, پر یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں مثال کے طور پہ, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے کلپ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں. یہ واقعی ہے کہ آپ کس کے سپورٹر ہیں, یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس کے سپورٹر ہیں. اور وہ کلپ دیا ہے میں نے کہ ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ووٹ آپ کا ہو گیا, میرے 4 ووٹ ہیں, آپ کو مل جائیں گے. تو وہ 4 ووٹ کی جو ڈیمانڈ آگے سے ہے نا, وہ تو انہوں نے وصول کر لی قیمت. تو آپ کو کیا ملا جب آپ نے 4 ووٹ دیے؟ پھر آپ کو کیا ملا پھر؟ جبکہ میرا ووٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا ووٹ ڈسٹرکٹ جنگ کا ہے, میرا ووٹ لاہور کا نہیں ہے. تو پھر بھی آپ نے لاہور میں اپنا ووٹ اندراج کیا؟ نہیں کرایا نا, وہ صرف ویڈیو چلی گئی نا, ان سے پوچھ چلا گیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ووٹ دیں گے, آپ کے ساتھ, آپ کا ووٹ تو کاسٹ ہو گیا پھر. ہاں جی, اس حساب نے کاسٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو آپ کو کچھ نہیں ملا؟ نہیں, میں اس میں لالچ میں پڑتا ہی نہیں کبھی, الحمدللہ. آفر نہیں کروائی انہوں نے کہ آپ کے 4 ووٹ ہیں اور 4 لاکھ روپے پکڑ لیں آپ؟ آفر بھی نہیں کروائی, اور میں آفر ٹھکرا دیتا ہوں, ایسی چیز نہیں ہوتی. شکر الحمدللہ, میں خود ذمہ دار ہوں, اور اللہ کا شکر ہے پیچھے سے میرا بہت کچھ آتا ہے. ویسے سپورٹ کس کو کرتے ہیں ویسے آپ؟ سیاست سے چلو گو ہے آپ کا, جیسے آپ نے بتایا, ویسے سپورٹ کس کو کرتے ہیں ویسے آپ؟ اصل بات یہ ہے کہ میں سپورٹ صحیح کرتا تھا جنرل مشرف کو, اس کے بعد میں کسی کو نہیں کرتا. لیکن یہ بات ہے کہ میں حق کی بات ضرور کرتا ہوں, اور وہ کرنی چاہیے کہ اگر جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے نا, اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس میں چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے اپنا لبیک والے ہوں, کسی کے ساتھ ملک میں اگر ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سمجھ لیں کہ پورا ملک جو ہے نا وہ ہل جائے گا. مشرف کے ساتھ ٹھیک ہوا جو ناانصافیاں کی گئی ہیں؟ آپ کو تو لیڈر تھا, آپ اسے پسند بھی کرتے تھے. ہاں, میں بالکل اس کو پسند کرتا ہوں. مشرف صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں. ٹھیک ہے, بریک شامل کرتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی تھی سیاست کی اور جنرل پرویز مشرف کی بات ہو رہی تھی. تو سر,
اس کو تو انصاف ابھی تک نہیں ملا جنرل پرویز مشرف صاحب کو. ابھی تک ان کے کیسز چل رہے ہیں, فوت ہو چکے ہیں کیسز, ابھی تک بند نہیں ہوئے ان کے. تو ہاں جی, تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے ملک میں جو نظام عدل ہے نا یہ بہت ہی ویک ہے, کمزور ہے, جبکہ دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے فوراً جو بھی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے جس کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں وہ مر جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کو یا تو اس کو زندہ کر دو یا اس کو مار دو یا اس کو بری کر دو. جیسے کہ اب آپ کے سامنے بھٹو کا کیس کھلا اور وہ اتنے ٹائم کے بعد انہوں نے کہا جی وہ بھٹو بے گناہ تھا, اس کو ناجائز مارا گیا. تو کس نے مارا؟ عدلیہ نے مارا. تو ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہر نے مرنا ہے, انصاف جو ہے نا وہ ٹائم پہ کرنا چاہیے. اچھا, وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہوا اس میں جو لاشیں گرائی گئی ہیں یہ سارا منصوبہ جو بنایا گیا سی ایم ہاؤس میں بنایا گیا ہے, اور مراد سعید جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں, ان کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے, ان کو اچھا نہیں لگتا, یہ ان کا بیان تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے منصوبہ بنایا ہوگا لاشیں گرانے کا؟ دیکھیں سر, گھر کے جو بچہ ہے کوئی بھی نہیں مارے گا, کہیں سے بھی اپنے بچے کو بیٹے کو کوئی نہیں مارتا. جو ووٹر ہے سپورٹر ہے وہ لیڈر کا بچہ ہوتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بندہ پلان بنائے اور ان سے, ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی انہوں نے کہا کہ ان سے گولیاں چلیں, ایسا نہیں ہے. اور کافی جو ہیں لوگ جن کے پاس ثبوت ہیں یا ناظرین ہیں انہوں نے یہ سمپل کہا ہے کہ اوپر سے گولیاں آئی ہیں, اوپر سے کس نے چلیں یہ رب جانتا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اپنے اوپر گولیاں. اوپر سے تو ہیلی کاپٹر بھی نظر آ رہا تھا, وہ بھی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی. اس ہیلی کاپٹر میں کون تھے پھر؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے ویسے؟ نہیں, پی ٹی آئی کو کون ہیلی کاپٹر دیتا ہے؟ ویسے کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے, کے پی سے آیا ہو سکتا ہے بھائی. پہلے علی امین صاحب ہیلی کاپٹر پہ آ جاتے ہیں نا, ہیلی کاپٹر استعمال کرنا ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے اپنے بچے کوئی بھی نہیں مارے گا. وہ تو کہتے ہیں جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جن کے فوجی تھے اور پنجاب پولیس تھی, سارا ان کا کوئی کردار نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے آپ بندے جو ہیں خود مروائے ہیں انہوں نے. نہیں دیکھیں, یہ آپ کی ٹیم ہے, مطلب کہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے, اگر میں آپ کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں تو ظاہری بات ہے میں چاہوں گا کہ پہلے اس کے سپورٹر ختم کیے جائیں, اس کے بعد ہی اس بندے تک پہنچا جا سکتا ہے. تو سپورٹر ختم کرنا ویسے آسان کام تو نہیں ہے, لیکن ان کا یہی خیال تھا اور وہ خیال ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ باغی ہو جائیں, یہ بیان دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ باغی ہو جائیں. اور میرے خیال سے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے نا اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. اور بہرحال ابھی پی ٹی آئی کو میرے خیال سے صبر کرنا چاہیے. صبر تو ہو نہیں رہا نا. دیکھیں نا, ابھی دھرنے کو ختم ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 4 سے 5 دن ہی گزرے میرے خیال بھائی. اس میں یہ تھا نا, یا اسی ٹائم بیٹھ جاتے, گولیاں چل رہی تھی چلنے دیتے, کچھ کتنے اور مر جاتے, بیٹھے رہتے. ٹھیک ہے جی ہمارے وہ لاشیں دیں, ہمارے جو پکڑے ہوں وہ واپس کریں, وہ بیٹھے رہتے. اگر پیچھے چلے گئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا جو زخم ہے نا ان کو تھوڑا سا اوپر اس کے نمک لگائیں اور سکون کریں, ریسٹ کریں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 200 سے زائد لاشیں گرائی گئی ہیں, اور گورنمنٹ کہتی ہے, پنجاب حکومت کہتی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 12 سے 13 بندے ہیں جو سامنے آئے ہیں, جو ہاسپٹل میں اس ٹائم تھے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, ان کی یہ ان کے شناختی کارڈ ہیں, سارا بایو ڈیٹا دکھایا. تو پی ٹی آئی کیسے کہہ سکتی ہے کہ 200 سے زائد بندے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں بندہ گھر سے 4 بندے لے کے آتا ہوں اور میرے ساتھ ایک بندہ واپس جاتا ہوں تو ظاہری بات ہے 3 بندے میرے اڑ گئے. اور وہ بندے لے کے آئے ہیں, ان کو جو جس لیڈر کے ساتھ آئے ہیں ان کو ان کی ذمہ داری ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرے علاقے کا کتنے بندے گئے ہیں. تو ان کی جو گنتی ہے وہ ان کے پاس بہتر ہو گئی. بقیہ حکومت خون چھپانے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ مشکل ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. خون نہیں چھپے گا, خون بولتا ہے ہمیشہ کے لیے. خون بالکل بولتا ہے, ہمیشہ سچ ہی سامنے آتا ہے, چاہے آپ جھوٹ کو جتنا بھی چھپائیں. تو کیا سمجھتے ہیں عدالتیں ساتھ دیں گی پی ٹی آئی کا؟ انصاف ملے گا؟ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف ملے گا؟ اس حال وقت میں مشکل ہے. کیسے حال وقت مشکل ہے کہ یہ انصاف ان کو وہ ملے جو ہونا چاہیے. جب تک یہ حکومت ہے تب تک وہ نہیں, کیونکہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ساری مکمل حکومت کے ہاتھ کی ہے, ججز کی جو کمیٹی ہے نا. اور جب ماتحت بندہ ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی اپنے سینئر کے خلاف نہیں بولتا, تو اس لیے یہ وہ مشکل ہے. ویسے انصاف تو ہوتا تو سارے یہ معاملات ہی نہیں ہونے تھے نا. انصاف ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے جو ہے نا وہ انصاف ہو جاتا.
ہر بندہ اپنا اپنا کھلا دیکھیں کام ملک کر رہا صاحب، ہوتا ہے۔ پہلے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھے فیصلے کر رہے ہیں یہ، اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، تو کیا یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو فیصلہ ان کے حق میں آئیں گے، ان کو سپورٹ ملے گی ان کو؟ سر چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر پٹھان برادری سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھان جو ہوتا ہے نا وہ ڈٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حال حاضر ہے نا اس میں مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ کیسے مشکل کیسے لگ رہا ہے؟ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، مشکل اس طرف سے لگ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ایکشن اب تو لے نہیں سکتے، وہ بات پہلے والی ختم ہو گئی نا کہ چیف جسٹس نے خود ایکشن لے لیا اور یہ کام مکمل ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو وہ لیتے تو اب یہ قتل عام جو ہوا ہے اس کا اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، وزیر داخلہ صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا اینیمل کوئی بھی افیسر صاحب وہ عدالت کٹہرے میں کھڑا ہوتا جواب دینے کے لیے، لیکن ابھی کوئی جواب دہ ہے ہی نہیں، میڈیا کے سامنے سارا کچھ وہ کر دیتے ہیں، خود ہی فیصلے کر دیتے ہیں، خود ہی وکیل ہیں، خود ہی جج ہیں، تو وہ یہ چیز بن رہی ہے۔ ابھی تک عدلیہ کی طرف سے میرے خیال سے کوئی آواز نہیں اٹھی، ہاں وکلاء کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وکلاء تاریخ کامیاب ہو جائے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ جو اعلان کیا گیا ہے جو لوگ شہید ہوئے ان کی فیملی کے لیے اتنے پیسے دیے جائیں گے، کیا یہ ان تک پیسے پہنچیں گے؟ ویسے مجھے نہیں لگ رہا۔ علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا۔ ہاں جی بالکل، میں نے اعلان سنا ہے، لیکن یہ اعلانات میں سنتا رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن ایسا کبھی بھی تقریباً نہیں ہوا۔ ہاں جو قریبی ہوں گے ان کو مل جائیں گے، جو تھوڑا سا غریب طبقہ ہے نا، نچلے رہ گیا کہہ سکتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں ہے، پہاڑی علاقوں میں ہے، تو ان تک یہ مطلب مشکل پہنچیں گے، کیونکہ کوئی بھی حکمران، یہ کبھی بھی حکمران کوئی بھی ہے، چاہے علی امین آ گیا یا پنجاب والے آ گئے، کوئی بھی یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم اگر ایک مظلوم ہے تو اس کے گھر چلے جائیں یا اس کو داد رسی کریں۔ ایک ظالم ہے نا یا تکڑا ہے یا جابر ہے یا کہیں سے وہ جیت کے آیا تو اس کے گھر سارے جائیں گے، لیکن جب وہ ایک بندہ پتہ چلے کہ ایک غریب ہے تو اس کے ساتھ داد رسی نہیں کرتے۔ سر جب دھرنے میں کوئی آتا ہے وہاں پہ نہ کوئی غریب ہوتا ہے نہ کوئی امیر ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے، پاکستانی ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے، اور ایک لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ان سب کو برابر لے کے چلنا چاہیے نا۔ پھر وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے جنہوں نے سب کو برابر کا حقوق دیا، سب کو برابر رکھا، جس میں انہوں نے کوئی بھی مذہب کا خیال نہیں رکھا، کسی اقلیت کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے کہا پاکستانی سب برابر ہیں۔ اگر وہ رہتے یا ان کے کوئی نقش قدم پہ چلنے والا لیڈر آئے تو یہ کام ہوگا۔ اگر ایک لیڈر صرف ایک ہی کام کرتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، اور ہمارے لیڈروں کا یہ کوئی بھی لیڈر ہے اس میں یہی حال ہے کہ اگر اس میں الیکشن میں پیسہ لگایا تو وہ پیسہ اپنا واپس ہی لینا اس نے، کہیں کسی بھی طریقے سے آئے گا، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے نا وہ مشکل ہے کسی تک پہنچنا۔ دیکھیں شاید میں ماضی میں چلا جاؤں گا، غلام حیدر وائیں اللہ پاک جنت نصیب کرے، میں اس کو قریب سے جانتا ہوں، اور اس ٹائم پہ جانتا ہوں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ بندہ جب بھی اپنے علاقے میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا، اور سیکورٹی کی ایک گاڑی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بقیہ جو اس کے بعد ہے وہ آپ کے سامنے بادشاہی سسٹم چل رہا ہے۔ اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیلی کاپٹر جو استعمال کر رہی ہیں، اور ماضی میں جب دیکھا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کا وہ بھی انہوں نے یوز کیا تھا ہیلی کاپٹر وغیرہ، 1-2 مرتبہ یوز کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں جی قوم کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہو رہا ہے، اور 1 کلومیٹر پہ کتنا خرچہ آتا ہے، کتنے لاکھ روپے خرچہ آتا ہے ہیلی کاپٹر جو خرچہ ہے، تو اب تو ان کا ڈیلی آنا جانا وہ سارا جو ہو رہا ہے ہیلی کاپٹر کے اوپر ہو رہا ہے، تو اب تو یہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، خاموش ہیں بالکل۔ دیکھیں بولنے والے جو ہیں وہ اندر ہیں، جو دوسرے ہیں وہ ان کے پجاری ہواری ہیں، وہ کوئی بولے گا نہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میڈم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ پی آئی اے جو ہے نا وہ ادھر سیل کر کے ہم پنجاب والے لے لیتے ہیں، میں لے کے اس کو پنجاب ایئر کا نام دے دیتا ہوں، تو اگر وہ پنجاب ایئر کا نام دے دیں یا مطلب کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کا پہلے قرضہ اتار دیں، پی آئی اے یا دوسرے سارے سسٹم جو ہے نا اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا، غریب جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ تھوڑا سا اس کو روٹی ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم ٹیکسوں کی حالت میں سب کچھ دے رہے ہیں، ہمارے غریب طبقہ جو ہے نا وہ لٹ رہا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہیں چاہے گیس کے بل ہیں، اور وہ لوگ بادشاہ کا حساب کر رہے ہیں۔
وہ جا سکتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ چھوڑ. ٹھیک ہے، میں سب بریک شامل سکتے کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا رہا ہے. اب تو ان کے جو ناشتے ہیں وہ بھی ہیلی کاپٹر کے اوپر جا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. وہی بات ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, ملک کا مالک سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریب کا ٹیکس جو ہے نا وہ غریب تک جانا چاہیے میرے خیال سے. غریب کا ٹیکس ریٹرن نہیں ہوتا نا. یہی تو ہماری کہہ سکتے ہیں کم بختی ہے کہ غریب کا جو ٹیکس ہے نا وہ اس کو ریٹرن نہیں ہوتا, اس کے حالات نہیں ہوتے. لاہور پہ ٹھیک ہے توجہ ہے, ہم لاہور میں رہتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں ان پہ بھی توجہ ہونی چاہیے حکومت کی. آپ دیکھیں باہر نکلیں, ڈسٹرکٹ جنگ جو ہے نا, جنگ سے ملتان روڈ جاتا ہے, اس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وہ میرے خیال سے کوئی ہم سنبھلے ہیں تو وہ ٹوٹا ہوا تھا. اچھا, آج تک بھی ٹوٹا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی کسی بندے کی نظر نہیں پڑتی, چاہے وہاں کا ایم این اے ہو, چاہے وہاں کا وزیر رہے ہیں لوگ. شیخ وقاص اکرم صاحب کی وہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں اس روڈ پہ ملتان سے جنگ اور سرگودا کی طرف. وہ سنگل ہے, ٹوٹا ہوا ہے, کھڈے لگے ہوئے ہیں, عام شہری وہاں پہ نہیں چل سکتا. آئے دن آج بھی خبر دیکھ رہا تھا کہ بائک اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ بندے مطلب بیچارے فوت ہو گئے. نہیں, پنجاب حکومت تو کہتی ہے کہ جی اب ہم نے مہنگائی بھی کم کر دی ہے اور پنجاب کے جتنے روڈ وغیرہ ہیں وہ بھی بنا دیے گئے, اب کہیں بھی ایسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اب تو. میرے خیال سے کسی جگہ پہ ایسا مجھے دیکھنے میں نہیں آیا. آپ کے ضلع جھنگ ہے, وہاں پہ کتنے ابھی تک جو روڈ ٹوٹے ہوئے تھے تعمیر ہوئے ہیں, نہیں ہوئے, بنے ہیں نہیں بنے ابھی تک؟ مین روڈ جو ہے نا وہ ملتان روڈ ہی ہے. جنگ سے ملتان روڈ جو ہے نا وہ 2 ضلعوں کو ملاتا ہے, ڈویژن ہے ملتان, لیکن وہ کبیر والا تک جو ہے نا بالکل ٹوٹا ہوا ہے. اس سے آگے رضا یات حراج صاحب کا علاقہ پڑتا ہے, اس نے تھوڑا سا اس کو فرنش کیا ہے, مکمل نہیں ہوا, وہ اسی کو ہی اس نے کیا ہوا ہے. اور جو ادھر والے جنگ والے ہیں یا جنگ کی انتظامیہ ہے وہ خاموش تماشا ہی ہے. جو بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کے لیے وہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو پھر آپ لوگ اس کو جب الیکشن ہوتا ہے اس کو ووٹ کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو یاد دہانی کروایا کریں کہ سر یہ بھی دیکھیں نا, آپ جب الیکشن ہوتا ہے آپ لوگ کمپین کرنے آتے ہیں, بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اب آپ اقتدار میں ہیں وہ کروائیں کام. غلطی عوام کی ہے نا, غلطی عوام کی جو ووٹ دیتی ہے, جو جتواتی ہے. بھائی وہ ٹھیک ہے, لیکن جب وہ آتے ہیں نا تو وہ وعدے یہی کر کے جاتے ہیں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, لیکن جب جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو فراغت ہی نہیں ملتی کہ وہ علاقے میں آئیں اور علاقے والوں کے مسائل سنیں. علاقے کا ایسا ہی ہے کہ وہ جنگ سے ملتان جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایریا وائز ہے, وہ سارا نیچے سے نیچے جا رہا ہے, کچی آبادیاں ساری اس کے ساتھ ساتھ نا. جنگ بہت پرانا ڈسٹرکٹ ہے اور شورکوٹ جو ہے نا وہ بھی انگریز کے دور کا تحصیل ہے اور اسی درجے پہ کھڑا ہے, وہ تحصیل ہی کھڑا ہے. زیادہ زور وہاں پہ کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یا پھر نون لیگ کا ہے؟ نہیں, وہاں پہ نون لیگ اور تحریک انصاف ہے. پیپلز پارٹی کا وہاں پہ تقریباً ہے سی بندہ شہباز صاحب, لیکن وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک کارکن ہے. آپ ماشاء اللہ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں ملک صاحب. الیکشن ہوتا ہے آگے, آنے والا کے خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے اور ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالا جائے, تو آپ حصہ لیں گے جنگ سے؟ نہیں, میں سیاست میں تقریباً حصہ نہیں لینا چاہتا. میں صرف نا امن کا روادار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو امن ہو. ہماری جو اصل تبلیغ ہے نا وہ امن پہ. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا جو اصل مشن ہے ہمارا چیئرمین کا, میرا یا اینی ون, ہماری جو گروپ ہے یا پارٹیز ہے, اس کا یہی ہے کہ ہم امن پہ کام کریں, پر امن ملک بنائیں. اگر ملک خاص طور پہ جب بد امنی ہوتی ہے تو پستہ غریب ہے. بالکل. اور ہم جو ہے نا وہ غریب کے ساتھ کھڑے ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ. امن کمیٹی نے آج تک غریبوں کے لیے کیا کیا کیا؟ جو وہ بندہ ہمارے تک پہنچتا ہے اس کی ہم مکمل داد رسی کرتے ہیں. اگر وہ واقعی مظلوم ہے تو اس کو انصاف دلواتے ہیں, اور اگر اس کا کہیں نہ کہیں غلطی ہے تو پھر ہم دونوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر کے صلح کروا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے لڑتے رہیں اور وکلاء کو اور پولیس کو یہ پیسے خرچ کرتے رہیں. امن کمیٹی زیادہ تر کس ٹائپ کے کام کرتی ہے جو لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر کس کے اوپر فوکس کرتی ہے؟ امن کمیٹی بین المذاہب ہے, تمام مذہبوں پہ ہمارا رابطہ رہتا ہے مذہبوں کے ساتھ. اگر کہیں کوئی مذہب والا بندہ غلطی کر لیتا ہے اور وہ واقعی غلطی ہوتی ہے تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سنبھالا جائے,
کیونکہ انسان کوئی بھی وہ غلطی کر سکتا ہے، اور تشدد جو ہے نا اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تشدد نہ کیا جائے، اور کم سے کم جو لوگ ہیں وہ تھانوں تک پہنچیں. اگر تھانے جاتے ظاہری بات ہے وہ کیس عدلیہ میں جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے اور وہ پس جاتے ہیں بیچارے، انصاف ملتے ملتے سال گزر جاتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دلیل پہ انصاف مل کے اور امن شانتی کے ساتھ رہیں. ابھی تک ایسا کون سا کیس آپ کے پاس آیا جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، یا بہت بڑا کیس ہے اور سمجھ نہیں آ رہے کہ یہاں سے بھی پریشر ہے ادھر سے بھی پریشر ہے دونوں طرف سے، اور سینٹر میں آپ لوگ ہیں امن کمیٹی والے ہیں، تو پھر کس کی سائڈ لیتے ہیں، کیسے سالو کرتے ہیں یہ مسئلہ؟ یہ پچھلے دنوں میں کم دن نہیں ہوئے تو میرے پاس ایک معاملہ آیا تھا، FIR بھی ہوئی ہے اس کی. وہ صرف حضرت عمر کے خلاف اس نے آواز کی تھی، اچھا، اہل تشیع لڑکے نے، تو اس کا انہوں نے FIR کروا دی. درمیان میں ہمیں آنا پڑ گیا، میں گیا وہاں پہ، تو ریکویسٹ کی کہ یار جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی غلطی کے ساتھ کیا ہو، ہمارے لیے وہ بھی عظیم ہے، وہ بھی عظیم ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہ غلطی پہ انسان غلطی پہ ہو جاتا ہے تو اس پہ، لیکن وہ پریشر یہی تھا کہ ہم نے آگے اس کو بڑھانے، آگ لگانی، فلاں فلاں فلاں، کیونکہ وہ جو اہل تشیع تھے وہ اقلیت میں تھے وہاں پہ، اور جو سنت الجماعت زیادہ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ مکمل شانتی کے ساتھ ہو گیا، مکمل ہو گیا. اتنی جماعتیں ہیں ملک صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک لبیک، اور بھی کافی ہیں جو میں آپ کو اب کاؤنٹ کرواتا جاؤں تو کافی ایسا ہی ہو جائے گا. تو کسی کا پریشر آیا آج تک کہ جی وہ جو مولوی صاحب ہیں ادھر آ گئے ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، اور وہ جو دوسرے مولوی صاحب ہیں وہ ادھر آ گئے بیان دے، کسی بھی جماعت کا پریشر آیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، جو پارٹی والے ہیں نا یہ اس چیز میں نہیں پڑتے، وہ تقریباً ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو ہے نا تکڑے والا بندہ وہ اس کا ساتھ دیں گے، اس میں مولوی کا ایشو نہیں ہوتا. ابھی جو VPN کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ناجائز ہے، ایک فتویٰ آیا مولوی لگایا مولوی نے، اوپر سے پھر طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی کچھ نہیں ہے ایسا، یہ سارا جو کروایا گیا پلان تھا ایک. تو اس کے اوپر اگر کیا کرتی ہے امن کمیٹی، کیا رول ادا کرتی ہے اگر ایسے کوئی بیانات آ جاتے ہیں مولویوں کی طرف سے، تو آپ لوگ کیسے ایکشن لیتے ہیں؟ گرفتار کرتے ہیں ان کو یا کیسز وغیرہ چلاتے ہیں، یا کیا سین ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، ہم پہلے تو وہی بات کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں جو کوئی بھی فتنہ پھیلانا جو ہے نا وہ اچھا کام نہیں ہے، کسی بھی ٹاپک پہ اس کو کور کرنا چاہیے. باقی رہ گیا VPN میں ایسی کوئی مسائل ہیں ہی نہیں، یہ تو ہمارا اپنا دماغ کا سمجھانے کا کام ہے نا. تو بہرحال ہمارا ان کے ساتھ ان کا یہی پیغام ہے کہ وہ پرامن رہیں، کسی بات پہ بلا وجہ اگر فتویٰ پھیلانا ہے تو یہ جیسا کہ یہ پارا چنار میں واقع ہوئے ہیں ایسی بات وہاں پہ آئیں، اس پہ ایشو کریں. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ تھوڑی سی ایپس آ رہی ہیں تو ان کے اوپر وہ بولنا شروع کرتے ہیں. پارا چنار میں میرے خیال میں 1200 سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں ایک دوسرے دشمنی میں، ایسا ہی ہوا ہے نا؟ یہاں پہ امن کمیٹی کیا رول ادا کر رہی ہے؟ نہیں، وہاں ہماری کمیٹی تو نہیں پہنچ سکی، وہاں کی جو متعلقہ ہے وہ وہاں پہ جرگہ ہوتا ہے، اور لیکن جرگے والے بھی بے بس ہیں، ابھی کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ بات واقعی ہے کہ وہاں پہ زائرین یا مسافرین جو بھی جاتے ہیں نا وہ محفوظ نہیں ہوتے. پہاڑوں سے کوئی بھی نکلتے ہیں یہ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سوچ سے اتنے تیز ابھی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں، وہ ظلم کرتے ہیں. اچھا کام نہیں. وہاں پہ ریاست کو اپنا زور پورا لگانا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا وہ علاقہ کٹ جائے گا. ریاست کیوں سوئی ہوئی ہے پھر وہاں پہ، کیوں نہیں جاتی اور ایکشن کیوں نہیں لیتی وہاں پہ؟ اس میں اگر اس گروپ کو لیا جائے اہل تشیع کو یا جن کے شہید ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ اگر ایکشن صحیح ٹائم پہ لے ریاست تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کروایا یا ان کے لوگوں نے کیا. تو یہ بہرحال وہی بات ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کو بچوں کا تحفظ کرنا چاہیے، نہ کہ بچوں کو کھانا چاہیے. جرگہ سسٹم ٹھیک ہے یا ایک کوئی کمیٹی بنا دی جائے وہ سسٹم ٹھیک ہے؟ جرگہ سسٹم جو ہے نا وہ بزرگوں کا بنا ہوا ویسے بھی بہترین ہے، لیکن ایسا ہے کہ اگر اس کو حکومت کی پشت پناہی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے سینئر جو ہے نا وہ DCO صاحب ہونے چاہیے میرے خیال سے، اور اگر مطلب ان کے پاس مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ ان کو DCO صاحب لیڈ کریں. لیکن اگر سرکاری کوئی بھی آدمی اگر وہ اندر ان ہوتا ہے اس جرگے میں، تو سرکاری اپنا آپ کو پتہ ہے سرکار کے کیا حالات ہیں، تو اپنی سناتے ہیں. تو جرگے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا ہے بس کہہ دیا ہے، نو نہیں ہے، یس ہے. بالکل، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ وہ انسان ہے. ہمیشہ کے لیے اگر ایک جج بیٹھا ہے
فیصلہ کرنے کے لیے تو اس کو ساتھ ایک ہیلپر مشیر لازمی چاہیے، تبھی جا کے وہ فیصلہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے اس کے اگر دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے وہ 4 کو رد کر دیتا ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت ہے اور اس کے بعد جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے. کبھی امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ ہوا ان کا کہ ہماری ہیلپ کرائی جائے؟ نہیں، جو ہے لبیک ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اور جو جماعت اسلامی والے ہیں نا انہوں نے ابھی کبھی رابطہ نہیں ہمارے ساتھ کیا. لبیک والے کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کا درس تو یہی ہے بس اپنا امن کا، اس کے علاوہ وہ درس نہیں دیتے. اور ان کا یہی سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں بھی ہو کوشش کی جائے کہ امن کیا جائے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ وہ دوسرے جو کرتے ہیں غلط ہو جاتا ہے. کرسچن لوگ جو ہیں یا غیر ملکی ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، اس ٹائم وہ بولتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں. تحریک لبیک کے اوپر پابندیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، اور سیاسی لیول پہ بھی، اور کوئی ان کی خبر نہیں چلاتا ان کی، تو آپ لوگ پھر کیسے ساتھ دیتے ہیں اس کا؟ ہم بات وہی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست کے ساتھ تقریباً تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس لیے ہم سب کو ملتے ہیں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کے چلیں اور چلنا چاہیے ان کو. اوپر گورنمنٹ کا پریشر نہیں ہوتا اوپر سے کہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں، پریشر ملنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے کسی بھی اجتماع میں یا دھرنوں میں شامل نہیں ہوتے. آفر کرتے ہیں کہ آئیں دھرنے میں شرکت کے لیے؟ مطلب جمعہ وغیرہ کی تو آفر کرتے ہیں نا، جمعہ پہ آئیں. جمعہ آپ ساتھ ہی پڑھتے ہیں میرے خیال میں؟ بس ہاں تقریباً تحریک لبیک کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. یعنی کہ دل رکھتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں جی. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ملک صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ملک صاحب، بشرا بی بی بھی اب سیاست میں آ چکی ہیں، اور عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور سابق وزیر اعظم، اس کی سیاست نے ختم کر دی ہے بشرا بی بی نے. کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی اب؟ نہیں، سیاست پی ٹی آئی کی ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہاں ہوں. جی، بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم نہیں ہوگی. یہ سیاست اس ٹائم ختم نہیں کر پایا جب اس کو مطلب گولیاں ماریں گی، اس کے بعد اس نے اندر کیا. اور یہ بات ہے کہ بشرا بی بی ہو سکتا ہے کہ غیر سیاسی رہے، یہ ابھی اپنے میاں کی وجہ سے وہ کر لیے لیڈ، لیکن بشرا بی بی میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن لڑے. دسمبر میں کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور دسمبر اب لگ چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں، باہر آئیں گے؟ نہیں، یہ کیا سرائیاں ہیں، اس میں ابھی ہم ایگزیکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تاریخیں تو پہلے بھی مل رہی ہیں، اور اوپر سے آ رہے ہیں دوسری کنٹریز سے نا پریشرز ہیں حکومت کے اوپر، لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے. کتنا پریشر ہے پنجاب حکومت کے اوپر باہر سے؟ نہیں، پنجاب حکومت کو تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے سر. اچھا جی، وہ کیسے؟ ہاں، یہ حکومت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہو گئے، وزیر داخلہ ہو گئے، یا کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہو گئے، ان کے اوپر ان کے ساتھ بات ہوگی. ان کے ساتھ کس نے بات کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو پہلے بھی رابطے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں بات مانی جائے گی؟ ہاں دیکھیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے. کچھ کو ظاہری بات ہے کہ اپنے معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن ماننی چاہیے، مل کے چلنا چاہیے. ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہمارے ادارے ہم مل کے چلیں گے. اگر ہم یہی کہیں کہ وہ غلط ہے، دوسرا کہے وہ غلط ہے، تو ہم نہیں چل سکتے. پھر وہی بات ہے کہ غربت کی طرف پستے جائیں گے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ جو دھرنا ہوا اور اس میں جو زیادہ تر رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوان اپنے جوانوں پہ گولیاں برسائیں گے؟ دیکھیں، ہمارے جوان جو ہے نا وہ آئے ہیں، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ہم وہاں پہ موجود تو نہیں تھے، لیکن اس میں وہی ہے کہ وہ گلے مل کے چلے گئے ہیں. لیکن اوپر سے جو لائے گئے ہیں، یہ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پرائیویٹس تھے یا ان کے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ ایجنٹس ہوں. ہو سکتا ہے. ہاں جی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور 3 جوان کھڑے ہوئے ہیں، چوتھا آتا ہے وہ اس کو نیچے گراتا ہے، فوت ہو جاتا ہے وہ. جی. تو نماز کا بھی احترام نہیں کیا انہوں نے. یہ تو کافر بھی کوئی اگر ہو تو وہ بھی اسٹے ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، یار نہیں نماز پڑھ رہا ہے. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک فلم کا، تو مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہندو ہوتا ہے ہیرو، تو وہ ان کو قتل کرنے جاتا ہے، تو سامنے دیکھتے ہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ رک جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کہتے ہیں نہیں یار اسلحہ نیچے کریں،
نماز پڑھنے دیں پھر اٹیک کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو وہ میں ویڈیو دیکھ کے بڑا میں حیران ہوا کہ ڈائریکٹ میرے دماغ میں وہی بات ہے. میں نے کہا یار اسلام آباد میں جو ہوا وہ اگلا بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھ رہا تھا, آپ لوگوں کو صبر نہیں ہوا. اس کے اوپر امن کمیٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی اس میں امن کمیٹی سائڈ پہ کر دیں, انسانیت کو دیکھیں اور پیچھے چلے جائیں, 1400 سال پیچھے چلے جائیں. جناب امام حسین علیہ السلام بھی تو نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے آخری سجدہ کیا تو تیروں کے بچھاڑ ہوئی اور مالک حقیقی کے ساتھ جا ملے وہ. تو جہاں جہاں تک حسینیت چلے گی ساتھ یزیدیت پہ چلے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ حسینیت چل رہی ہے تو وہ بھی چل رہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہیں جن کو نماز کی قدر نہیں ہے اور موت بھولی ہوئی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے, آج نہیں تو کل لازمی مرنا ہے. اور جس کو موت یاد ہے نا وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا, کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. وہ اپنا حق بے شک نہیں چھوڑے گا لیکن ظلم بھی نہیں کرے گا. اور جس کو یہ ہے کہ نہیں میں نے نہیں ادھر ہی رہنا ہے, میں نے سارے قیامت تک میں نے رہنا ہے, تو وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے. وہ کام اچھا نہیں ہوا. وہ پیغام جو ہے نا دوسرے ملک کنٹریز کو یا غیر مسلم کو اچھا پیغام نہیں کیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اوپر سے عطا اللہ طاہر صاحب کی پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈرامہ کیا گیا ہے, وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے, حالانکہ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ہاں جی بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نماز پڑھنے کی جگہ یہاں پہ ملی. بھائی جب آپ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے تو نماز آپ نے یہیں پڑھنی ہے نا. ایسا ہی ہے. حامد میرکا صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس بندے نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میں ڈی چوک پہنچ گیا تو وہاں میں 4 رکعت نفل ادا کروں گا. تو وہ نفل اس نے ادا کرنے, وہ کہتا کہ میرے اس معاملے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے مجھے اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس بندے نے نماز پڑھنی ہے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے. تو ہم بھی وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہمیں وہاں سے موو کروایا گیا. صاحب نے کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں, اگر اللہ نہ کرے آپ کے اوپر گولی چل جاتی ہے تو ان سب لوگوں نے کہنا کہ پی ٹی آئی والوں نے چلا دی ہے, تو آپ لہٰذا یہاں سے نکل جائیں. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر موو ہو گیا, نکل گیا, اور اس کے بعد پھر زیادہ گولیاں چلیں اندھیرا کر کے. تو بہرحال یہ کہ اندھیرے والا جو ہے سین ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اندھیرا کیوں کروایا گیا, پورے علاقے میں بتی بند کروائی گئی. نہیں وہ تو شروع سے ہی کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا لاہور میں کانا منڈی میں, جب جلسہ سٹارٹ ہوا جلسہ تو سب لائٹیں بند ہو گئی. میں وہاں پہ موجود تھا, میں خود پروگرام کر رہا تھا وہاں پہ. ساری لائٹیں بند کر دی گئیں, اور جو کنٹینر تھا جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور خطاب کر رہے تھے ان کو کہا گیا تھا آپ نیچے اتریں, آپ کا ٹائم ختم ہے, آپ جائیں. سب لائٹیں بند ہو گئی تھی وہاں پہ سین ایسے ہی ہوا تھا. وہی بات ہے کہ سب سے پہلے نون لیگ کی حکومت نے قدم اٹھایا تھا ماڈل ٹاؤن میں. طاہر القادری صاحب کے جو لوگ شہید ہوئے تھے, ہاں کافی لوگ, سیدھی گولیاں ماری گئی تھیں. بالکل سیدھی گولیاں پولیس والوں نے ماری اور دن دہاڑ میں ماری. بالکل. اور حاملہ عورتوں کو ماری. وہ سب کچھ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عورت ہے یا آگے جوان ہے یا مرد ہے, ان کے پاس کون سے گرنیڈ تھے. تو یہ پہلے سے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو دل دماغ ہے وہ فرعونیت والا ہے. یہ لوہا کھا کے اوپر اگائے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو کہتے ہیں جی اب جو الیکشن ہم نے جیتے عوام ہمیں لے کر آتی ہے, عوام پسند کرتی ہے اس پارٹی کو. نون لیگ اچھی پارٹی ہے اور عوامی پارٹی ہے اور عوام کا سوچتی ہے. آگے آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کچھ کریں گے. جتنے مرضی یہ روڈ بنائیں یا روڈ کھائیں ایشو نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا تیسرا بندہ آ جائے ہم بھی اس کی سپورٹ کریں گے. تو جماعت اسلامی آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, آنا چاہیے ان کو, کیونکہ کافی دیر سے آنے والے انتخابات میں نون لیگ کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا الیکشن جیتے گی؟ نہیں, نظر نہیں آنی. کتنی فیصد نظر نہیں آنی؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ 100% نظر نہیں آئے گی. اس دفعہ جو ہے مستقبل ہے نا پی ٹی آئی ایس کا, پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہ دیکھیں ساری زندگی یہ کہتے رہے ایک دوسرے کو مار دیں گے, فلاں کھا گیا فلاں کھا گیا. ادھر والے کہتے تھے وہ رگڑ گئے, وہ کدھر کہتے وہ رگڑ گئے, ہم چیر کے لے آئیں گے سب کچھ. تو اب وہ مل کے بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, اور غریب جو ہے نا وہ کھلا رہا ہے کما کما کے. تو لہٰذا ہر بندے کو اب شعور آ چکا ہے. یہ شعور ہر بندے کو ہے. کبھی بھی ان کے بندوں کو وہ کوئی نہیں ڈیل کریں گے. البتہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی آ جائے, میں ان کے ساتھ ہوں, میں کسی کا ساتھ نہیں دینے والا. سراج الحق صاحب کے بعد امیر جماعت اسلامی نیمول صاحب آئے ہیں, ٹھیک ہے, نیمو الرحمان صاحب. تو اس کے بارے میں کیا جماعت میں تبدیلیاں آئی ہیں, اور کیا آپ نے دیکھا کہ جماعت یہ دوبارہ ایکٹیو ہوگی, جب الیکشن آئے گا تو جیت پائیں گی جماعت, سیٹیں نکال پائیں گی؟ یہ حافظ نعیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں,
سراج الحق صاحب جو ہے نا وہ شریف آدمی تھے، نہایت شریف، اس میں ان کا اس کے علاوہ وہ مسجد کی حد تک بہترین تھے، کیونکہ ان کو میں ملتا رہا ہوں، وہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، لیکن یہ ایکٹیو ہے۔ اگر اس کو کسی بندے کو رات کو ملنا پڑے تو یہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اور دن کو ملنا پڑے تو بھی یہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تنظیم سازی اچھی کر رہا ہے۔ آگے وہی بات ہے کہ اس نے بڑے کار کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو آ جائے گا۔ یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی ہاتھ ملائے گی؟ ہاتھ ملائے گی۔ یہ تو پہلے ذرائع سے یہ بھی خبریں ساتھ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور تحریک لبیک ایک ہونے جا رہی ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں، لبیک والے کیا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر دونوں کا ہاتھ مل گیا ایک سٹرونگ پارٹی بن جائے گی، اور ٹکر کس کس کو دے گی؟ لیکن یہ مشکل ہے، یہ معاملہ مشکل ہے، ان کا ایک ہونا جو ہے نا وہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل ہے۔ کیسے مشکل؟ کیونکہ سیاست جو ہے نا وہ اگر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب مل سکتے ہیں تو یہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ان کا قتل عام کروایا تھا نا وہ کبھی بھولے نہیں ہیں وہ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 تاریخ قریب ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ہے دھرنا اپنا حق لینے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں، اور کیا دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، وقت ہی بتائے گا۔ اور پنجاب حکومت کا اس بار کیا رول ہوگا؟ کیا پنجاب حکومت ان کو اب اجازت دے گی جلسہ کرنے کی، یا پھر ریلیاں نکالنے کی، یا پھر دھرنا دینے کی؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔